अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम अलवी और वाचिंग माय वीलॉग चैनल। और आज की सबसे गर्म न्यूज़ है एक अभी अभी हमको खबर आई है अफगानिस्तान में इंडियन सफारत खाने में एक शो हुआ बॉलीवुड नाइट के नाम से, और जिसमें बहुत सारे इंडियन अदाकार वगैरह भी शामिल थे। और जब ये इस किस्म का एम्बेसीज़ वगैरह में शो होता है तो हमारे मुल्क के लोगों को भी इनवाइट किया जाता है और वहाँ जाते हैं वो। और लेकिन ये कि इस वक्त ये देखा गया है कि वहाँ पे एम्बेसी के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ नज़र आया था, और उस ड्रोन को देखते ही जो है सिक्योरिटी के इशू बन गए और काफ़ी मसला हुआ। लेकिन ये कि प्रोग्राम जारी जारी रहा, और वो ड्रोन का मकसद ये था अंदर की वीडियो बनाना। अमूमन ये सीक्रेट किस्म के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे मूवी वगैरह बनाना मना होता है, लेकिन ये कि अनआइडेंटिफाइड ड्रोन उड़ा और उसने वीडियो बना ली। अब वीडियो जब पाकिस्तान में हाथ लगी, कुछ एंकर के हाथ लगी, जैसे कि समी इब्राहिम साहब का भी एक बयान था और वही फरमा रहे थे कि उस ड्रोन में जो वीडियो बनाई गई है उसमें पाकिस्तानी बहुत से ऐसे एंकर हजरात थे जो कि वहाँ अमेरिकन मशरूब पी रहे थे और डांस कर रहे थे और उस फंक्शन को जो एंजॉय कर रहे थे। और इस किस्म के फंक्शन में आम तौर पे जो है दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग जो जानी पहचानी शख्सियत होती हैं उनको इनवाइट किया जाता है और वो लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इस वक्त इंडिया से हालात ख़राब हैं। कश्मीर का इशू है, वहाँ पे कश्मीर में जो है दो भाइयों को जो है घर से बाहर निकाल के 17 साल के थे और उनका कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ के हालात ख़राब हैं आजकल। और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों से हमदर्दी रखता है, तो इस वजह से पाकिस्तान के बहुत से ताल्लुकात इंडिया से बहुत बहुत जगहों पे, जैसे बॉलीवुड और ड्रामा और प्रोग्राम सब कुछ जो है उस पर ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से जो है लोग जा नहीं रहे हैं, एक तरीके से बाइकाट किया हुआ है। लेकिन इस बीच जो है अफ़गानिस्तान में इंडियन एम्बेसी में जो प्रोग्राम हुआ है और उस प्रोग्राम में जो कुछ हुआ है, यानी हमारे एंकर हजरात जो दिन रात बैठ के जो है पाकिस्तान से मोहब्बत के कसीदे गाते हैं और इंडिया के हर काम पे एहतजाज करते हैं बैठ के और अपनी जो है वो सियासत भगाड़ते हैं, उनको वहाँ देखा गया है। और वो भी यानी अमेरिकन मशरूब में मदहोश देखा गया है। अब अमेरिकन मशरूब तो वैसे तो कोका कोला और दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये एक स्पेशल किस्म का होता है। वो पीने के बाद जो हर आदमी जो है डांस करने लगता है। और पहले भी जो है अब गवर्नमेंट के बहुत से प्रोग्रामों में देख चुके हैं, गज़लियात के प्रोग्राम में जो है जिन लोगों को गाना नहीं गाना चाहिए था वो भी गाना गा रहे थे। इस मशरूब का जो है ये तासीर है इसकी, और ये जादुई मशरूब होता है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। और इस वजह से ड्रोन ने एक वीडियो बना ली है और वीडियो की तलाश में जो है धूम मची हुई है, शोर मचा हुआ है, इधर उधर भगदड़ मच चुकी है। कल तक जो एंकर हजरात जो हैं वो तनकीद कर रहे थे हमारे आर्मी के इदारों पे, या जो लोग सही काम कर रहे हैं उन पर भी तनकीद करते थे। और ज़ाहिर बात है उनका काम है, और तनकीद नहीं करेंगे तो फिर टीवी चैनल पे जो है उनका प्रोग्राम कैसे हिट होगा। तो वो लोग जो है सुना है कि वहाँ देखे गए हैं, इस किस्म की न्यूज़ है। और वो वीडियो भी समी इब्राहिम साहब, मैं नाम ले देता हूँ, उनके प्रोग्राम में वो बात कह रही थी। इस किस्म की ये न्यूज़ उन्हीं की है आमतौर पे। और ज़ाहिर बात है मैं जितनी भी न्यूज़ हम लोग आजकल देते हैं, जितने भी एंकर हजरात हैं वो सब इधर उधर से न्यूज़ इकट्ठी करते हैं और देते हैं, और हवाला भी साथ साथ देते हैं कि भाई ये न्यूज़ जो है इसका सोर्स क्या है। तो इस न्यूज़ का सोर्स जो है आप समी इब्राहिम का प्रोग्राम आज का सुन लें, और उसमें उन्होंने जो है पूरा बताया है। तो मैंने जो तहकीक की है उस मुख्तलिफ़ जगहों से, और उसमें जो है ये बात सामने आई है कि भाई उसमें जो है बहुत से ऐसे हजरात देखे गए हैं जो एंकर हजरात थे। अब यहाँ मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए कि जब तक वीडियो नहीं आएगी, तस्वीरें नहीं आएंगी, तब तक तो नाम नहीं लिया जाता। और वैसे गलत भी है क्योंकि ये इनका पर्सनल मामला है। कहीं प्रोग्राम में शरीक होना और वहाँ पे डांस वगैरह करना और पीना पिलाना जो है सब उनकी पर्सनल लाइफ होती है। और लेकिन ये कि अब हमारे यहाँ जो है सोशल मीडिया जो है वो इतना फास्ट हो गया है कि अब ज़रा से कोई भी काम करें और फ़ौरन जो है एक न्यूज़ बन जाती है।
اور وہ نیوز اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ظاہری بات ہے جب ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے اس سے ہزاروں اشتہار ملتے ہیں، ٹی وی کا چینل کی ریٹنگ بڑھتی ہے، اور جتنی زیادہ ریٹنگ بڑھتی ہے اتنے زیادہ اشتہار ملتے ہیں، کیونکہ اشتہار کی کمپنیاں جو ہیں انہی چینلز کو اشتہار دیتی ہیں جو چینل بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، جیسے کہ اے آر وائی اور جیو نمبر 1 ہے، اس کے بعد جو ہے نیچے دوسرے چینل آتے ہیں۔ اور آپ خود بھی یہ جج کر سکتے ہیں کہ آپ دن میں جب ٹی وی لگاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کس چینل پہ جاتے ہیں، اور اس سے آپ خود اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کس چینل کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ کشمیریوں سے اگر ہمدردی ہے تو ہمیں پھر انڈین پروگراموں میں یا ایمبیسیز کے پروگراموں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے احتجاجاً۔ ویسے ہمارا انڈیا سے کوئی ایسا کوئی وہ تو نہیں ہے، کچھ چھوٹے موٹے ایشو ہیں، اور وہ صحیح ہو جائے تو پھر ہم سے بڑی دوستی جو ہے انڈیا سے کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اب ہم زبان ہیں، سب کچھ ہے، کلچر ملتا جلتا ہے، کپڑے ملتے جلتے ہیں، اور ظاہری بات ہے پاکستان ایک زمانے میں انڈیا پاکستان ایک ہی ہوتے تھے۔ یعنی میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان پارٹ آف انڈیا ہے، بلکہ میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ انڈیا پارٹ آف پاکستان، یعنی پاکستان کا حصہ ہے انڈیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انگریزوں نے آزاد کیا تھا ان دونوں ملکوں کو، یعنی کوئی ایک نہیں تھا، کہتے تو تھے انڈیا کہتا تھا، کوئی بھارت کہتا تھا، کوئی ہندوستان کہتا تھا، لیکن انگریزوں نے آزاد کیا تھا دونوں کو، لیکن پہلے پاکستان کو آزاد کیا تھا 14 اگست کو، اس کے دوسرے دن 15 اگست کو انڈیا کو آزاد کیا تھا۔ اگر ہم پہلے آزاد تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا ہمارے اندر تھا، پھر دوسرے دن انڈیا آزاد ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا ہم سے علیحدہ ہوا ہے، ہم انڈیا سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا انڈین کا ہے تو واقعی انڈین کا، ہم سب انڈین ہی تھے، چاہے وہ پاکستان کے حصے کے ہوں ادھر کے ہوں۔ یہ ایک ملک کا نام تھا بحر ہند، بحر ہند پہ کنارے پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ہندو کہلاتے ہیں۔ ویسے تو ہندو ایک ریلیجن بھی ہے، لیکن اس خطے میں بحر ہند جہاں بہتا ہے اس کے کنارے جتنے لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو، وہ انڈین کہلاتے ہیں، بھارتی کہلاتے ہیں، ہندوستانی کہلاتے ہیں۔ لیکن انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان جو تھا اس پہ تو بادشاہت تھی، مختلف بادشاہ گزرے ہیں، اور وہ مسلمان ہی تھے زیادہ تر، اور وہ حکومت کر کے گئے 900 سال 1000 سال جو ہے بادشاہت رہی ہے یہاں۔ اس سے پہلے مختلف جو ہے قبائلی سسٹم تھا یہاں پہ، یعنی پورا ایک یونائٹ نہیں تھا۔ تو انڈیا تو کبھی تھا ہی نہیں، کیونکہ پہلے مسلمان تھے وہاں کے بادشاہ، پھر اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے 100 سال حکومت کی ہے۔ اب جا کے مودی صاحب شور مچا رہے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ ظاہری بات ہے انڈیا میں مختلف قومیں رہتی ہیں تو سب کا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مائنورٹی میں ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے دنیا کے ہر ملک میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو رائٹ نہیں دیے جاتے ہیں، اور ان کے رائٹ جو ہے ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کو جابیں کم ملتی ہیں، وزارتیں نہیں دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، اور پھر یہ محرومیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے آپ نے دیکھا کہ جیسے بنگلہ دیش الگ ہوا، اسی طرح پاکستان انڈیا سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ قائد اعظم کو پتہ تھا کہ بھائی اگر انگریزوں نے آزاد کر دیا پورے انڈیا کو تو مسلمان اور ہندو لڑیں گے، تو انگریزوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ بھئی یہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا علاقہ لینا، تو قائد اعظم نے کہا ہاں میں اپنا علاقہ الگ چاہیے، اپنا ملک، اور قائد اعظم نے اس ملک کو بنا دیا۔ اب قائد اعظم بلانگ کرتے تھے بامبے سے، ویسے تو ان کا گھر کراچی میں بھی تھا، بامبے سے بلانگ کرتے تھے قائد اعظم، پارسی تھے، اردو اسپیک تھے خاص طور پہ، تو انہوں نے اس ملک کو بنایا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بننے کے بعد قبضہ کسی اور کا ہو گیا ہے، لیکن ویسے قبضہ نہیں ہے، اصل میں تو مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اور سب مسلمان کے نام سے رہتے تو اچھا تھا، لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو بعد میں کہتے ہیں، پہلے وہ مختلف رنگت اور نسل سے جو ہے شور مچاتے ہیں، وہ بھی خیر آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ بھئی ووٹ زیادہ سے زیادہ لیں، تو اس لیے جو ہے نعرے لگائے جاتے ہیں اس قسم کے، یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کا پرانا شیوا ہے۔ خیر جہاں تک اینکر حضرات کی بات ہے تو وہاں ویڈیو تو بن گئی ہے، کھل بلی مچی ہوئی ہے کہ بھئی کہیں ویڈیو وائرل نہ ہو جائے۔ اب ویڈیو کس کے پاس ہے یہ آپ سمیع ابراہیم صاحب سے پوچھ لیں، لیکن یہ نیوز میں نے بھی بہت ہی اچھی ان کی سنی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ اس نیوز سے جو کھل بلی تو بچے گی،
یعنی افراتفری مچے گی، شور مچے گا، ہر آدمی سوچنے لگے گا کہ بھئی میرا تو نام نہیں ہے، میرا تو نام نہیں ہے. دوسرا کہے گا میں نے آسمان کی طرف ڈرون دیکھا تھا، تو اس کا مطلب ہے میری شکل پوری آ گئی اس میں. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ویسے آج کی تازہ خبر ہے کہ انڈیا جو ہے اپنی ایمبیسی جو ہے افغانستان میں بند کر رہا ہے، لیکن اس پروگرام کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے. وہ تو حالات جو ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے امریکہ بھاگ رہا ہے وہاں سے، تو انڈیا کو بھی بھاگنا پڑے گا. ویسے انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایمبیسی وہاں سے ختم نہ کرنا پڑے اور امریکہ نہ جائے، لیکن امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اب میں مزید بیٹھ کے کروں گا کیا، کیونکہ ایک طرف چائنا، دوسری طرف رشیا، تیسری طرف پاکستان، پھر ایران، یہ سب مل کے ان کو پھنسائے رکھیں گے اور لڑوائے جائیں گے. تو وہاں بیٹھنا صرف اسی طرح ہے جس طرح رشیا آ کے پھنس گیا تھا اور پورا ملک اپنا توڑوا بیٹھا، اسی طرح امریکہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے. تو یہ عقل مندانہ فیصلہ ہے، لیکن جاتے جاتے انہیں ایک ایسا کوئی بیچ کا راستہ چاہیے جس میں ان کی بدنامی نہ ہو. تو اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ابھی پاکستان میں ان کو اڈے مل جائیں اور یہاں سے اپنا ڈرون اڑا کے اکا دکا جو ہے حملہ کریں. ہو سکتا ہے اڑاتے ہی نہیں وہ، کیونکہ ملک سے نکلنے کے بعد وہاں پہ ڈرون چلا کے کریں کیا. لیکن یہ کہ ایک سیاسی ایشو بن گیا. عمران خان نے جو ہے انکار کر دیا ہے اور اب وہ اپنے اڈے جو ہیں وہ شاید قطر میں بنائیں. ویسے ایک ارادہ یہ بھی تھا کہ شاید کشمیر میں بنائیں، لیکن کشمیر میں بنانے کا کوئی ریزن تھا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ کشمیر میں بیٹھتے تو ایک ہی بات ہے افغانستان میں بیٹھ جاتے، اس لیے وہ وہاں سے جا رہے ہیں. اور اگر انڈیا کشمیر میں امریکہ کو اڈے دے دیتا تو کشمیر تو انڈیا کے ہاتھ سے نکل جاتا. پورا کشمیر جو ہے امریکہ ہی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے. انڈیا سے 100 سال کا معاہدہ کر لیتا کہ بھئی یہ خطہ ہمیں دیتا اور انڈیا یقیناً دے دیتا. لیکن وہاں پہ بیٹھنے سے مصیبت یہ تھی کہ چائنا، سب سے بڑا چائنا سے جنگ کا خطرہ تھا، اور چل بھی رہا ہے، لیکن ہونا نہیں چائنا سے جنگ. کیونکہ آپ کبھی غور کر لیں، ہسٹری اٹھا لیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسی ملک سے جنگ کرتا ہے جس ملک سے اس کو جیتنے کی 100% امید ہو، اور ہمیشہ اس ملک سے کرتا ہے جو ملک سب سے زیادہ کمزور ہو. افغانستان رشیا گیا تھا، وہاں کمزور ملک تھا، وہاں پہ لڑ لیا. عراق میں چاہتا تو صدام اس کو ڈائریکٹ مار دیتا، نہیں، اس نے جو ہے وہاں پہ تو ان کی آرمی ختم کرنی تھی. خیر یہ ساری باتیں تھیں اور اس کی ڈیٹیل میں اب کیا جانے، چکر تو ختم ہو گئے ہیں. اور امریکہ جو ہے اصل میں آپ دیکھیں، آخر ایک سب سے بڑا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اور اس چیز کو آپ سوچیں کہ امریکہ آخر مسلمان ملکوں میں ہی جنگیں کرنے کیوں آتا ہے؟ مسلمان ملکوں ہی کو کیوں لڑواتا ہے؟ یعنی 1 صدی سے مسلمان ملکوں میں ہی جنگیں ہو رہی ہیں، پھر قبضے بھی مسلمان ملکوں میں ہی کرتا ہے. آگے یہ قذافی کو پہلے اس سے ہٹ جانا وغیرہ لاکر بی کا سب وصول کر لیا، اس کے بعد جو ہے پھر سے اڑا دیا اسے. یہی ہے. تو پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ سے ہم اتنے عقل مند ہیں کہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے آپس میں لڑتے ہیں، اور وہ دور بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے اسرائیل ہے، اب سنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا کنٹرول جو ہے وہ سعودی عرب کے ہاتھ میں دے رہا ہے. ویسے تو پہلے ہی وہ مصر کے ہاتھ میں تھا، اور اب وہاں سے جو ہے سعودی عرب کے ہاتھ میں دے رہا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ مصر اور سعودی عرب کی جنگ کا خطرہ ہو جائے گا صرف اس ایشو پہ. اور یہ سوچے چھوڑتے ہیں اور مسلمان ملکوں کو لڑوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ لڑیں اور ان کو کمزور کریں اور ان کو اسلحہ بیچیں. اور ظاہری بات ہے امریکہ کو ہر 5 سال میں ایک نہ ایک جنگ تو چاہیے. اگر جنگ نہیں ہوگی تو امریکہ کی اسلحے کی فیکٹریاں جو ہیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب بند ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر اسلحہ بیچیں گے کہاں سے؟ یہ ساری باتیں ان کو ہر حال میں دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ چاہیے تاکہ اسلحہ زیادہ سے زیادہ چلے اور امریکہ کا اسلحہ لوگ خریدتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی اسلحے پہ پابندی نہیں لگا رہے ہیں، ورنہ وہاں پہ بھی پابندی لگائیں کہ بھئی عوام جو ہے اسلحہ لائسنس کے بغیر یا منہ اٹھا کے نہ خریدے. لیکن وہ لگا نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ وہاں کے اسلحے کی فیکٹریاں جو اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ اس قسم کی پابندی نہیں لگنے دیتی ہیں، کیونکہ ان کو نقصان ہے، لوگ اسلحہ خریدنا چھوڑ دیں گے اس وجہ سے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک کا واقعات بھی ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پابندیاں لگ نہیں پا رہی ہیں. خیر یہ تو خیر سارے سیاسی کھیل ہیں، ان کا کیا کرنا. نیوز بس یہ آپ کو بتانی تھی کہ بھئی انڈین ایمبیسی میں ایک ویڈیو بن گئی ہے، اور اس ویڈیو میں کیا ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے اینکر حضرات جو ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول بھی تو کرنا ہے، تو ان کو ڈرا کے رکھنا ہے. یہ بات ہو تو یہ نیوز جو ہے آج کل ٹی وی سے جو اس قسم کی نیوزیں سننے میں آ رہی ہیں. اور امید ہے کہ آگے بھی آپ میرا چینل دیکھتے رہیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو اور اگلی
اگلے انکشافات جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں، تو اس لیے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ خدا حافظ۔